Web navigation. Objectives. मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि वेब नेविगेशन कैसे की जाती है, वेब पेज के अंदर बने हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, बुकमार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वेब पेज को सेव और प्रिंट करना भी सीखेंगे। Introduction. एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नेविगेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को ओपन करना और उनमें काम करना होता है। मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं, फिर इसमें टाइपिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें URL के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। आइए इस सेक्शन में ये सीखते हैं कि URL के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को कैसे विज़िट करते हैं। Opening our website. इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस वेबसाइट का URL मालूम होना चाहिए जिसको विजिट करना है। याद रहे कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं कि किसी वेबसाइट के URL को ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करते हैं। इस वक्त हमारे सामने ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का ब्राउज़र ओपन है। हम इस ब्राउज़र के एड्रेस बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर एंटर की को दबाते हैं। ये देखें, जब वेब पेज मुकम्मल तौर पर ओपन हो गया तो हमें ब्राउज़र में इस तरह से नज़र आ रहा है। Backward, forward. इस सेक्शन में हम ब्राउज़र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम एक मिसाल के ज़रिए ये सीखेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड से क्या मुराद है। जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफ़ाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफ़ाहत को आगे या पीछे पलटते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम एक ब्राउज़र में मुख्तलिफ साइट्स को विज़िट करते हैं तो हम अगली या पिछली वेबसाइट्स पर बैकवर्ड या फॉरवर्ड बटन के ज़रिए जा सकते हैं। आइए अब हम ब्राउज़र में बैकवर्ड मूव करना सीखते हैं। आपको इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार के साथ बाईं तरफ बैक और फॉरवर्ड के बटन का कलर डिम है। यानी अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया। ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को विजिट करेंगे। लिहाजा आइए सबसे पहले हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमारे सामने हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसके लिए दोबारा एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है। यानी हमने इस सेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, HEC, फिर जीमेल की साइट्स को विजिट किया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि बैक का बटन अब नुमाया हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड का बटन अभी भी डिम है। फॉरवर्ड का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम बैक बटन को इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हम बैक बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था। आपने ये भी नोट किया होगा कि अब फॉरवर्ड का बटन नुमाया हो गया है। आइए अब फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अगला पेज यानी gmail.com नजर आ रहा है।
ہم نے فارورڈ اور بیک کے بٹنز کو استعمال تو کر لیا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ ورچوئل یونیورسٹی کے پیج پر چلے جائیں. ایسا کرنے کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب ہمیں اس لسٹ میں وزٹ کیے ہوئے پیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے. ہم یہاں سے ڈائریکٹ کسی پیج پر جانے کے لیے کسی URL پر کلک کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ورچوئل یونیورسٹی پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ورچوئل یونیورسٹی کا پیج نظر آ رہا ہے. اسی طرح اب ہم یہاں سے ڈائریکٹ آخری وزٹ کیے ہوئے پیج جی میل پر جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم دوبارہ اس ایرو کو کلک کرتے ہیں، پھر اس لسٹ میں سے gmail.com پر کلک کرتے ہیں. اب آپ کو اسکرین پر جی میل کا پیج نظر آ رہا ہے. آپ فارورڈ، بیک اور ہوم پیج پر جانے کے لیے ویو مینیو کی گو ٹو آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. گو ٹو مینیو کے لاسٹ میں آپ کو وزٹڈ ویب پیجز کے نام دکھائی دے رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی پر کلک کر کے مطلوبہ ویب پیج پر ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بورڈ کی آلٹ پلس لیفٹ ایرو کی کو پریس کر کے بیک اور کی بورڈ کی آلٹ پلس رائٹ ایرو کی کو پریس کر کے فارورڈ میں جا سکتے ہیں، اور ہوم پیج پر جانے کے لیے آلٹ پلس ہوم کی کیز کو پریس کریں. ہائپر ٹیکسٹ لنک. ہائپر ٹیکسٹ کی ٹرم کو سب سے پہلے ٹیڈ نیلسن نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا. اس کے مطابق ہائپر ٹیکسٹ ایک نان سیکوینشل رائٹنگ ہے، یعنی اس میں ٹیکسٹ کو ایک سیکوینس یا ترتیب سے نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس میں انفارمیشن کو ایک نان سیکوینشل آرڈر میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس میں ایک پیج دوسرے بہت سے پیجز سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ان نان سیکوینشل پیجز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے لنکس کریٹ کیے جاتے ہیں. لنکس ایک پیج کے ورڈ، پکچر یا کسی بھی آبجیکٹ پر سلیکٹیبل کنیکشن ہوتے ہیں. جب ان پر ماؤس سے کلک کیا جاتا ہے تو اس لنک سے کنیکٹڈ پیج اوپن ہو جاتا ہے. ایسے لنکس کو ہائپر ٹیکسٹ لنکس کہا جاتا ہے. یعنی ہائپر ٹیکسٹ لنکس کسی ویب پیج کے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن پر کلک کیا جاتا ہے تو وہ کسی اور ویب پیج یا ویب سائٹ پر لے جاتے ہیں. جب پکچرز، گرافکس، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ پر لنکس بنائے جائیں تو اس کو ہائپر لنکس کے علاوہ ہائپر میڈیا لنکس بھی کہا جاتا ہے. جب آپ ویب پیجز کو وزٹ کرتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کے ہائپر لنکس بنے ہوتے ہیں. بعض لنکس انڈر لائن ہوتے ہیں، بعض کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان لنکس میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ جب کسی لنک پر ماؤس پوائنٹر کو لے جاتے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے. آئیے اس کو ایک مثال سے سیکھتے ہیں. آپ کو اس وقت یہ 3 پکچرز نظر آ رہی ہیں. آئیے ان پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی پکچر ہائپر لنک ہے. یہ دیکھیں، جب ہم ماؤس پوائنٹر کو پہلی پکچر پر لے گئے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی یہ ہائپر لنک نہیں ہے. اسی طرح جب ہم ماؤس پوائنٹر کو دوسری پکچر پر لے گئے تو بھی ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی یہ بھی ہائپر لنک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ماؤس پوائنٹر کو تیسری پکچر پر لے گئے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو گئی ہے، یعنی یہ ہائپر لنک ہے. اس پر کلک کرنے سے ایک اور پیج اوپن ہو گیا ہے. زیادہ تر لنکس ہمیں کسی ویب پیج پر لے جاتے ہیں، تاہم بعض ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جن کو جب ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ کسی فائل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کچھ ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جن کو کلک کرنے سے کوئی ملٹی میڈیا فائل پلے ہوتی ہے جس میں آن لائن میوزک، ویڈیو وغیرہ شامل ہے. کسی بھی ویب پیج میں 3 طرح کے لنکس ہوتے ہیں: ایز ٹیکسٹ، ایز امیج میپس، ایز پکچر. ٹیکسٹ پر لنک دکھانے کے لیے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. مثلاً اس ویب پیج میں یہ ٹیکسٹ لنکس ہیں.
بعض اوقات کوئی پکچر بھی لنک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. مثلاً اس ویب پیج میں یہ پکچر لنکس ہیں. جب ان پر کلک کیا جائے گا تو ریلیونٹ پیج اوپن ہوگا. امیج میپ ایک سنگل پکچر ہوتی ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ لنکس بنے ہوتے ہیں. اس پر کلک کر کے ہم اس امیج سے کنیکٹڈ مختلف لنکس کو اوپن کر سکتے ہیں. جب ہم براؤزر میں کسی لنک کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس لنک سے کنیکٹڈ پیج زیادہ تر اسی ونڈو میں اوپن ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی لنک کو ایک نئی ونڈو میں ایکٹیویٹ کریں. آئیے اسے سیکھتے ہیں. اس وقت ہم نے براؤزر میں ویکیپیڈیا کا پیج اوپن کیا ہے. ہم اس کے فیچر کانٹینٹ سے کنیکٹڈ پیج کو ایک نئی ونڈو میں اوپن کرتے ہیں. اس کے لیے پہلے ہم ماؤس پوائنٹر کو بائیں طرف موجود فیچر کانٹینٹ کے لنک پر لے جاتے ہیں، پھر اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں. اب ہم اوپن ان نیو ونڈو پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیچر کانٹینٹ کا پیج ایک نئی ونڈو میں اوپن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ویکیپیڈیا کا مین پیج بھی اوپن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہی ونڈو میں اس لنک کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر رائٹ کلک کریں اور اوپن ان نیو ٹیب کی آپشن پر کلک کریں. یہ دیکھیں، فیچر آرٹیکل کا پیج پہلے والی ٹیب کے ساتھ دوسری ٹیب میں اوپن ہو گیا ہے. اس سے سیم ونڈو ہی میں ایک اور ٹیب کا اضافہ ہو جاتا ہے اور نیویگیشن بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. بک مارک. جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور کسی خاص پیج کو یاد رکھنا ہو تو اس کے لیے ہم اس پیج پر بک مارک لگاتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ اس پیج کو دیکھنے کے لیے ہمیں پوری کتاب کو نہیں کھولنا پڑتا، بلکہ بک مارک کے ذریعے ڈائریکٹ اس پیج پر چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ہمیں پسند آتی ہیں اور ہم ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے کتاب کی بک مارک کی طرح براؤزر بھی ہمیں یہ سہولت مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پسندیدہ ویب پیجز کی لسٹ کا ریکارڈ رکھیں تاکہ ان پیجز کو دوبارہ اوپن کرنے میں آسانی ہو. کچھ ویب براؤزرز میں ان کا نام بک مارکس ہے اور کچھ میں ان کو فیوریٹس کہا جاتا ہے. مثلاً نیٹ اسکیپ اور گوگل کروم کے نیویگیٹر میں ان کو بک مارک کہا جاتا ہے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر کے براؤزر میں ان کو فیوریٹس کہا جاتا ہے. اس ماڈیول میں ہم ان ویب پیجز کے لیے فیوریٹس کی ٹرم استعمال کریں گے. آئیے سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ کسی ویب پیج کو فیوریٹس کی لسٹ میں کیسے ایڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم براؤزر کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں اس پیج کو اوپن کرتے ہیں جس کو ہم نے فیوریٹ بنانا ہے. ہم ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو فیوریٹس کی لسٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا پہلے ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ کو براؤزر میں اوپن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مینیو بار سے فیوریٹس کو کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو مینیو اوپن ہوا ہے اس میں ایڈ ٹو فیوریٹس پر کلک کرتے ہیں. اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے. ہم اس میں نیم کے باکس میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں آف پاکستان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، یعنی فیوریٹس کی لسٹ میں ہم اس کا نام ورچوئل یونیورسٹی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں. لیجئے ہم نے فیوریٹس کی لسٹ میں ایک ویب سائٹ ایڈ کر لی ہے. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی فیوریٹس کی لسٹ میں ویب سائٹ ایڈ ہوئی ہے یا نہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے ہم فیوریٹس کے مینیو کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں. اس کے لاسٹ میں دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ فیوریٹس کی لسٹ میں ایڈ ہو گئی ہے. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم براؤزر کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کریں تو فیوریٹس کی لسٹ میں ایڈ کی گئی ویب سائٹس سیو ہوتی ہیں یا نہیں. اس کے لیے ہم پہلے براؤزر کو کلوز کرتے ہیں، پھر ہم بتائے گئے طریقے کے مطابق براؤزر کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں. پھر ہم مینیو بار میں سے فیوریٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ورچوئل یونیورسٹی کا ویب پیج سیوڈ ہے۔ ہم نے فیورٹس کی لسٹ میں ویب پیجز ایڈ کرنا تو سیکھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فیورٹس کی لسٹ میں ویب پیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں۔ اس سیکشن میں فیورٹ کی لسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم فولڈر کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس کی آپشن آرگنائز فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں نئے فولڈر کو کریٹ کرنے کے لیے ہم نیو فولڈر کو کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نیو فولڈر کے نام سے ایک آئیکن اس ڈائلاگ باکس کی مین ونڈو میں فوراً کریٹ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ ہم اس میں فولڈر کے نام کے لیے FV پیج لسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ پھر ہم انٹر کی کو پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ FV پیج لسٹ کے نام سے ایک فولڈر کریٹ ہو گیا ہے۔ آخر میں ہم کلوز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، ہم نے نیا فولڈر تو کریٹ کر لیا ہے۔ آئیے اس میں ویب پیجز ایڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے yahoo.com کا پیج اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم فیورٹس کے FV پیج لسٹ کے فولڈر میں سیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس مینیو کی پہلی آپشن ایڈ ٹو فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں نیم کے ساتھ بنے باکس میں جو ویب پیج اوپن ہے اس کا نام یعنی یاہو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کریٹ ان کی ونڈو میں FV پیج لسٹ کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، یاہو کا ویب پیج فیورٹس میں ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم فیورٹس کے مینیو کو دوبارہ کھولتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ یاہو کا پیج تو اس مینیو میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ FV پیج لسٹ کے فولڈر کے ساتھ ایک ایرو نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ماؤس پوائنٹر کو FV پیج لسٹ کے فولڈر پر لے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سب مینیو میں یاہو کا شارٹ کٹ آئیکن نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے یاہو کو FV پیج لسٹ کے فولڈر میں ایڈ کیا تھا، لہٰذا وہ ہمیں علیحدہ سے نظر نہیں آیا۔ ہم اس کو کلک کر کے بہت آسانی سے ان ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ فیورٹس۔ جب ہمیں فیورٹس کی لسٹ میں سے کچھ ویب پیجز کی ضرورت نہیں رہتی تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم فالتو اور غیر ضروری فیورٹس اور فولڈرز کو جب چاہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے براؤزر کو اوپن کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم پہلے فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور پھر اس میں آرگنائز فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آرگنائز فیورٹس کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ ہمیں اس میں جو ونڈو نظر آ رہی ہے اس میں سے ہم نے پہلے وہ پیج سلیکٹ کرنا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے ورچوئل یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 بٹنز میں سے ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ VU کا ویب پیج فیورٹ کی لسٹ میں سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور اب نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ہم ویب پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد FV پیج لسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم FV پیج لسٹ کے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ڈیلیٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں یہ میسج نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم فیورٹس کے فولڈر اور اس کے اندر سیوڈ ویب پیجز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اگر ڈیلیٹ یا یس کے بٹن کو پریس کر دیں تو فولڈر ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ ہم آرگنائز فیورٹس کے ڈائلاگ باکس کو کلوز کرنے کے لیے کلوز کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ فیورٹ بار۔ فیورٹس کے ساتھ آپ زبردست کام یہ کر سکتے ہیں
کہ اپنے عام یا بہت زیادہ استعمال ہونے والے ویب پیجز کو مینیو بار کے علاوہ نئی بار میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ کسی بھی ویب سائٹ کو بآسانی سنگل کلک سے اوپن کر سکیں۔ ایسی بار کو فیوریٹ بار کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے فیوریٹس کو اپنے براؤزر کے ٹول بار میں دکھانے کے لیے ان کے شارٹ کٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی ان آئیکونز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ویب پیج فوراً اوپن ہو جائے گا۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ آپ فیوریٹ ویب پیجز کے شارٹ کٹ آئیکونز تمام براؤزرز میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کے براؤزر کو استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فیوریٹ بار کو اپنی ٹول بار میں لانے کے لیے ویو پر کلک کرتے ہیں۔ اب اپنے ماؤس پوائنٹر کو ٹول بار کے اوپر لاتے ہیں۔ اب جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں سے فیوریٹ بار پر کلک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب ہمیں ٹول بار میں فیوریٹ بار بھی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا ہے۔ آئیے اس کو لنکس کے فیوریٹ بار میں ایڈ کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم فیوریٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں ایڈ ٹو فیوریٹ بار کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوریٹ بار میں وی یو کے شارٹ کٹ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ہم وی یو کی ویب سائٹ کو فیوریٹ بار سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ ہم فیوریٹس کی لسٹ کو آرگنائز فولڈر کے ڈائلاگ باکس میں دیکھنے کے علاوہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں براؤزر کی اسکرین میں لیفٹ سائڈ پر دیکھ سکیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے فیوریٹس کا آئیکن نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک ونڈو نظر آ رہی ہے۔ اسے ایکسپلورر بار کہتے ہیں۔ اس وقت ایکسپلورر بار کی ہیڈنگ میں ایڈ ٹو فیوریٹس لکھا ہوا ہے اور نیچے فیوریٹس کی ٹیب میں ویب پیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم یہاں سے بھی فیوریٹ ویب پیجز کو ایڈ اور آرگنائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس ایکسپلورر بار کو مستقل طور پر یہاں سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بار اسکرین کے اندر ہی سیٹ ہو گئی ہے اور اسکرین اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دائیں حصے میں ویب سائٹ کے کانٹینٹ نظر آ رہے ہیں، جبکہ بائیں طرف ایکسپلورر بار نظر آ رہی ہے۔ ہم ماؤس ایرو کی مدد سے اس اسکرین کے ایریا کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کسی پیج کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو وہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ مثلاً ہم اس فولڈر پر کلک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ویب پیج کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس ویب پیج کے کانٹینٹس نظر آ رہے ہیں جس پر ہم نے کلک کیا تھا۔ اس ایکسپلورر بار کو کلوز کرنے کے لیے ہم ایڈ ٹو فیوریٹس کی ہیڈنگز کے ساتھ بنے کراس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ڈپلیکیٹنگ ویب پیج ڈیٹا۔ اس سیکشن میں ہم ویب پیجز کے ٹیکسٹ، امیج، ڈیٹا وغیرہ کو ڈپلیکیٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی سیم انفارمیشن کو ایک سے زیادہ جگہ پر دیکھنا، جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں ہم کاپی اور پیسٹ کی آپشن سے ایک انفارمیشن کو ایک سے زیادہ جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ویب پیج کے ٹیکسٹ، ڈیٹا، امیج یا URL کو کسی بھی پروگرام مثلاً ورڈ یا ایکسل میں ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ویب پیج کا ٹیکسٹ ڈیٹا کسی اور ڈاکیومنٹ میں ڈپلیکیٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی ٹاپک کے بارے میں نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹاپک کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن ہمیں کسی ویب پیج میں سے مل جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انفارمیشن کو ویب پیج سے اپنے ڈاکیومنٹ میں کاپی کر لیں۔ آئیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ ویب پیج نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کے ڈیٹا کو کاپی کر کے مائکروسافٹ ورڈ میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا کو کاپی کرنے کے لیے ماؤس کی مدد سے اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم ایڈٹ مینیو کو اوپن کرتے ہیں، اس میں سے کاپی کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیجئے ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ
کلپ بورڈ میں سیو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹارگٹ لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو کہاں ڈپلیکیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں۔ اب ہمیں ورڈ کی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم ہوم کی ٹیب سے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویب پیج کا سلیکٹڈ ڈیٹا مائکروسافٹ ورڈ میں کتنی آسانی سے کاپی ہو گیا ہے۔ سیونگ ویب پیج امیج۔ جس طرح ہم نے ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی کیا، بالکل اسی طرح ہم ویب پیجز کے امیجز کو بھی کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے مطلوبہ پیج کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس امیج پر ماؤس سے رائٹ کلک کرتے ہیں جس کو کاپی کرنا ہے، اور سب مینیو میں سے کاپی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ کاپی کی آپشن پر کلک کرنے سے سلیکٹڈ امیج اب کلپ بورڈ میں سیو ہو گیا ہے۔ اب ہمیں پہلے کی طرح اس امیج کو ڈاکیومنٹ میں پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم پھر سے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویب پیج کی امیج کو ایک ڈاکیومنٹ میں کاپی اور پیسٹ کر لیا ہے۔ سیونگ ایز اے فائل۔ ہم نے ایک ویب پیج کے ٹیکسٹ اور امیجز کو ایک ڈاکیومنٹ میں پیسٹ کرنا تو سیکھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ویب پیج کی گرافکس یا امیجز کو ایک فائل کی صورت میں کیسے سیو کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم براؤزر سٹارٹ کرنے کے بعد اپنے مطلوبہ ویب پیج کو اوپن کرتے ہیں۔ ہم اس امیج کو فائل میں سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس امیج پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ سب مینیو اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سے ہم سیو پکچر ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم بائیں طرف نیویگیشن پین سے اس کو سیو کرنے کی لوکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پکچرز کے فولڈر کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب فائل نیم کے سامنے اس کا نام ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیو ایز ٹائپ کے سامنے جو فارمیٹ سلیکٹڈ ہے، ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر سیو کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں۔ ہم نے گرافک امیج کو سیو تو کر لیا ہے۔ اب ہم اس فائل کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم پکچر فولڈر کو اوپن کرتے ہیں۔ اس فولڈر میں اپنی مطلوبہ فائل پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہی پکچر اب ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ فائل ڈاؤن لوڈنگ۔ اس سیکشن میں ہم مختلف فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ سے مراد ایک ریموٹ کمپیوٹر کے ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ہے، یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی فائل کو اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کسی ٹیکسٹ فائل کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں جس سے ہم نے فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں جس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ہمیں یہ مینیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں سے ہم سیو ٹارگٹ ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں جس سے ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ ہم اس میں سے کوئی فائل نیم ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بائیں طرف سے ڈاکیومنٹ کا فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کسی آڈیو یا ویڈیو فائل کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سیونگ اے کمپلیٹ ویب پیج۔ اگر آپ کسی ویب سائٹ کو آف لائن دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے ویب پیج کو سیو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مینیو بار میں فائل پر کلک کریں اور پھر سیو ایز پر کلک کریں۔ اب آپ ایک سیو ویب پیج کا ڈائلاگ باکس دیکھ رہے ہیں۔ اس میں فائل نیم کے سامنے فائل کا نام دیں اور جہاں آپ اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں اس کا پاتھ دیں، اور اب سیو کا بٹن دبائیں۔ یوں آپ کا پیج سیو ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی اس پیج کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹنگ ویب پیج۔
آئیے اس سیکشن میں ہم ویب پیجز کو پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم ویب پیجز کو پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض ویب پیجز ایسے ہوتے ہیں جن کی وڈتھ ایک صفحے کی وڈتھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے پیجز کو پرنٹ کیا جائے تو پورا ویب پیج پرنٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ویب پیجز کو پرنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان ویب پیجز کو ہم سیو کرتے ہیں اور پھر ان کو پرنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمپل پرنٹنگ میں ویب پیجز کا کلر ڈیٹا بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان پیجز کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان ویب پیجز کا کلر پرنٹ لیا جائے۔ آپ کو اس وقت ایک ویب پیج نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس کو پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں پیج سیٹ اپ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے پیج سیٹ اپ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا سیکشن پیپر آپشن کا ہے۔ ہم پیج سائز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کر کے اس لسٹ میں سے مطلوبہ پیپر سائز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلے سے ہی لیٹر سائز سلیکٹڈ ہے، ہم اسی کو سلیکٹ رہنے دیتے ہیں۔ اس کے نیچے دو اور آپشنز ہیں۔ اس میں ہم ویب پیج کو پورٹریٹ یا لینڈسکیپ سٹائل میں پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے دائیں طرف مارجنز کے سیکشن میں ہم پیج کے رائٹ، لیفٹ، ٹاپ، باٹم مارجنز کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی ڈائلاگ باکس سے ہم ویب پیجز کے ہیڈر اور فوٹر بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہیڈر ہمیں ویب پیج کے ٹاپ پر نظر آتا ہے اور فوٹر ہمیں ہر پیج کے باٹم پر نظر آتا ہے۔ ہم ویب پیجز کے ہیڈر اور فوٹر میں ٹائٹل، URL، پیج نمبر اور ڈیٹ کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے چینج فونٹ کا بٹن ہے، جس پر کلک کر کے ہم فونٹ، فونٹ سٹائل، سائز اور کلر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اسے کینسل کر کے اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ ویب پیج کا ڈائریکٹ پرنٹ لینے سے پہلے بہتر ہے کہ ان کا پریویو کر لیا جائے۔ پرنٹ پریویو کی آپشن سے ہم ویب پیج کو پرنٹ کرنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیج پر کس طرح سے نظر آئے گا۔ آئیے ایک ویب پیج کو پرنٹ پریویو موڈ میں دیکھنا سیکھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں۔ پھر اس میں پرنٹ پریویو کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں ویب پیج اب پرنٹ پریویو موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ ہم اس موڈ میں رہتے ہوئے ویب پیج کی پرنٹنگ آپشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ البتہ ٹول بار کے ذریعے یہاں سے پرنٹ کا ویو تبدیل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ کس طرح کا آئے گا۔ اس کے علاوہ نیچے ان بٹنز کے ذریعے اگلے یا پچھلے ویب پیجز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹ پریویو سے واپس نارمل موڈ میں آنے کے لیے ہم کراس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب اس ویب پیج کو پرنٹ کرنے کے لیے پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں سے پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلیکٹ پرنٹر کا سیکشن ہے۔ یہاں ہمیں وہ پرنٹر نظر آ رہا ہے جو ہمارے کمپیوٹر سے اٹیچڈ ہے۔ ہم اسی کو سلیکٹڈ رہنے دیتے ہیں۔ اگلا سیکشن اس میں پیج رینج کا ہے۔ اس وقت اس میں آل کی آپشن منتخب ہے، یعنی اس وقت اگر پرنٹ لیا جائے گا تو تمام پیجز کا پرنٹ نکلے گا۔ پیج رینج میں اگلی آپشن سلیکٹڈ کی ہے۔ اس کی مدد سے ہم ویب پیج کے سلیکٹڈ پورشن کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ کرنٹ پیج کی آپشن سے صرف وہ پیج پرنٹ ہوتا ہے جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپشن اس وقت کام کرتی ہے جب ویب پیج میں ایک سے زیادہ پیجز ہوں۔ ہم پیجز کی آپشن میں کچھ خاص پیجز کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم صرف پہلے پیج کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں باکس میں نمبر 1 کو ٹائپ کرتے ہیں۔ اسی ڈائلاگ باکس میں ایک سیکشن نمبر آف کاپیز کا بھی ہے۔ یہاں سے ہم
ویب پیجز کی ایک سے زیادہ کاپیز پرنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر آف کاپیز کو ہم اپ اور ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ لیجیے، اب ہم ویب پیجز کا پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے اسی ڈائلاگ باکس میں سے پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے پرنٹ پر کلک کیا ہے، ویب پیج ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ پرنٹر پر پرنٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس ویب پیج کے پہلے پیج کا پرنٹ آؤٹ ہمیں مل گیا ہے۔ سمری: اس لیسن میں آپ نے سیکھا کہ ایک پیج یا اسکرین سے دوسرے پیج یا اسکرین پر جانے کے پروسیس کو ویب نیویگیشن کہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سیکھا کہ نیویگیشن کیسے ہوتی ہے، یعنی ایک پیج سے کیسے دوسرے پیج پر جایا جاتا ہے، کسی ویب پیج کو کس طرح بک مارک کیا جاتا ہے، اور فیوریٹس کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں۔ ایک ویب پیج کے ٹیکسٹ، پکچر یا پوری ویب سائٹ کو سیو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔